मेरी सारी मेहनत बेकार गई। मैं सुबह से उनके आने की तैयारी में लगी हुई थी, उनके लिए इतना कुछ बनवाया, लेकिन उन्हें तो किसी चीज का एहसास ही नहीं है। वो हमेशा वही करते हैं जो कि उनका दिल करता है। अब मैं भी उनसे कभी बात नहीं करूंगी। चांदनी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस तरह नहीं कहते और ना ही इस तरह सोचते हैं। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम उसे देखने होते हैं। अचानक से कोई काम आ गया होगा, इसलिए वो नहीं आ पाया। अब तुम बच्ची तो नहीं रही, बड़ी हो गई हो और इन चीजों को समझना सीखो और इस तरह से छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। हरम बेगम अपनी इकलौती और लाडली बेटी चांदनी को समझाने की कोशिश कर रही थी, जो सुबह से अरहाम के आने का इंतजार कर रही थी और उसके लिए कितनी ही तैयारियां की थी। लेकिन अचानक ही शाम को उसका फोन आया था कि किसी काम की वजह से वो आज हवेली नहीं आ सकता। जब से चांदनी ये बात सुननी थी, ना तो वो किसी से बात करने के लिए तैयार थी और ना ही उसने खाना खाया था। वो तब से अपने कमरे में बंद थी। हरम बेगम उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। चांदनी ऐसी ही थी। उसका सारा बचपन अरहाम के साथ गुजरा था। हवेली में सबसे ज्यादा अरहाम से ही वो अटैच थी। यही वजह थी कि उससे जुड़ी छोटी छोटी बातें भी वो दिल पर ले लेती थी। अच्छा, चलो उठो, खाना तो खा लो। खाने से कैसी नाराजगी? तुमने इतने प्यार से इतना कुछ बनवाया था। अम्मा साई, मुझे कुछ नहीं खाना। जिनके लिए बनवाया था ना, वो तो आए ही नहीं। और अब जब आएंगे तो मैं ना तो उनसे बात करूंगी और ना ही अपनी शक्ल दिखाऊंगी उन्हें। उनके लिए बस अपना काम ही जरूरी है। उन्हें एक बार फिर मेरा ख्याल नहीं आया कि मैं कितने दिनों से उनके आने का इंतजार कर रही हूँ। शहर जाकर वो मुझे भूल गए हैं। अब मैं उनके लिए इतनी अहम रही ही नहीं हूँ जितनी पहले होती थी। वो बदल गए हैं। ऐसी बात नहीं है चांदनी, तुम आज भी उनके लिए उतनी ही अहम हो। इसीलिए तो तुम्हारे एक बार कहने पर अपने सारे काम काज छोड़कर यहाँ आने के लिए तैयार हो जाता है। चलो, जब वो सुबह आएगा तो उसके साथ जितना मर्जी लड़ लेना, लेकिन अब तो उठकर खाना खा लो। अम्मा साई, मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। हरम बेगम जानती थी कि वो शदीद नाराज है और किसी की नहीं मानेगी, इसलिए वो भी खामोशी से उठकर कमरे से बाहर चली गई थी। उनके जाते ही चांदनी दोबारा से बिस्तर पर चेहरा छुपा कर रोने लगी। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। अरे मेरा शेर, आ गए तुम? हमें तो लगा था कि तुम 2 दिन बाद आने वाले हो। ये काम तो 2 दिन का ही था, लेकिन कल ही खत्म हो गया था, इसलिए मैं रात को ही वहां से चल पड़ा था, ये सोचकर कि सुबह नाश्ते की टेबल पर आप सब लोगों को सरप्राइज होगा। ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। हम तो कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। अरहाम रात को ही हवेली आ गया था और सुबह नाश्ते की टेबल पर सबसे पहले अपने दादा के साथ बैठकर उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया था। फूफो जान, ये चांदनी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अरहाम ने देखा कि खाने की टेबल पर सभी लोग मौजूद थे सिवाय चांदनी के। वो बेटा, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे जगाया ही नहीं। हरम बेगम ने उसे असल बात सबके सामने नहीं बताई थी और वो सबके सामने ये नहीं कहना चाहती थी कि वो अरहाम के कल ना आने की वजह से नाराज है, क्योंकि पहले ही वो इनकी छोटी भाभी इशरत बेगम छोटी छोटी बातों पर चांदनी और हरम बेगम को नीचा दिखाने का, बुरा भला कहने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। इसीलिए उनकी मौजूदगी में वो ये बात कहकर मजीद अपनी बेटी के लिए कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहती थी। अरे फूफोजान, क्या हुआ इसे? और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब कैसी तबीयत है उसकी? आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ बेटा, पहले से काफी बेहतर है, बस हल्का सा बुखार हो गया था। मैंने रात को दवाई दे दी थी, अब तो बिल्कुल ठीक है। तुम फिक्र मत करो और आराम से बैठकर नाश्ता करो। चांदनी की तबीयत का सुनकर अरहाम अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया था। जब ही हरम बेगम ने उसे दोबारा बैठकर सुकून से नाश्ता करने का कहा। फूफो जान, मैं नाश्ता कर लूंगा, पहले मैं जरा चांदनी को देखाऊं। कमरे में इस वक्त बिल्कुल अंधेरा था और वो अपने बिस्तर में घुसी हुई थी। अरहाम खामोशी से जाकर उसके बेड पर उसके करीब ही बैठ गया और गौर से उसका चेहरा देखने लगा, जो सोते हुए और भी मासूम लगती थी। अरहाम ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसका बुखार चेक करने की कोशिश की। जब अपने चेहरे पर किसी का हाथ महसूस करके चांदनी ने फौरन से आंखें खोल दी। अपने सामने वो अरहाम को देखकर काफी परेशान थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी?
میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اپنا خیال رکھا کرو یار. ضرور تم نے دوبارہ سے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہوگی جس کی وجہ سے طبیعت خراب ہوئی ہے. میں ٹھیک ہوں. چاندنی فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی. ہاں تم کتنی ٹھیک ہو پھوپھو جان نے مجھے بتا دیا ہے. اور اب تو تمہیں بخار بھی نہیں ہے تو پھر ناشتے پر کیوں نہیں آئی؟ چلو اٹھو جلدی سے، میں یہیں پر بیٹھ کر تمہارا انتظار کر رہا ہوں. دونوں ساتھ جا کر ناشتہ کریں گے. ارحام بیڈ سے اٹھ کر سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا. چاندنی جو رات اس کے نہ آنے کی وجہ سے اسے کافی ناراض تھی، اب اچانک اسے اپنے سامنے دیکھ اس کی ساری ناراضگی جیسے ختم ہو گئی تھی. لیکن اتنی جلدی اپنی ناراضگی وہ ختم کرنے والی نہیں تھی. میں آپ سے ناراض ہوں. کل پورا دن میں آپ کا انتظار کرتی رہی. میں نے کتنی تیاری کی تھی، بوا سے کہہ کر آپ کی پسند کی ہر چیز بنوائی تھی، لیکن آپ تو آئے ہی نہیں. آپ کے لیے آپ کا کام مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے کیا؟ آپ بدل گئے ہیں، آپ پہلے والے ارحام نہیں رہے ہیں. او اچھا تو یہ بات ہے. تو کیا ناراضگی ختم نہیں ہو سکتی؟ نہیں بالکل نہیں. اچھا سوری، تمہیں پتا ہے نا میرے لیے سب سے پہلے تم ہو. بس اچانک سے ایک بہت ضروری کام آ گیا تھا، آج معاف کر دو. دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے لیکن میری ایک شرط ہے. آپ مجھے باہر لے کر جائیں گے، میری پسند کی بہت ساری چیزیں بھی لکھ کر دیں گے اور مجھے باہر کھانا بھی کھلائیں گے. چاندنی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے سوچ سوچ کر اسے اپنی شرطیں بتا رہی تھی، جبکہ ارحام تو اسے دیکھ کر ہی مسکرا رہا تھا اور پہلے ہی جانتا تھا کہ چاندنی کی شرطیں ایسی ہی ہوں گی. مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے. چاندنی جی کیا اب مجھے معافی مل سکتی ہے؟ جی معاف کیا، آپ بھی کیا یاد کریں گے. چاندنی کی یہ بات سن کر ارحام کھل کر مسکرایا تھا. اب آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ویسے ہی اچھا چلو اب ناراضگی ختم ہو گئی ہے تو چل کر ناشتہ کریں. مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے. رات کو بھی میں لیٹ گھر پہنچا تھا تو میں نے رات کو بھی کچھ بھی نہیں کھایا. تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کو بھوک لگی ہے؟ چلے نیچے چلتے ہیں. اپنے لیے چاندنی کی فکر دیکھ ارحام پھر سے مسکرایا تھا. وہ جانتا تھا کہ چاندنی کبھی بھی اس سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی. رات کے کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگ ڈرائنگ روم میں موجود تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ دادا جان نے سب کو یہاں آنے کے لیے کہا تھا. خیریت تو ہے نا بابا جان؟ آپ نے اس طرح اچانک سے سب لوگ کو اکٹھا کیا؟ سب سے پہلے مراد صاحب نے ہی پوچھا تھا. ہاں خیریت ہی ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ میں نے سب لوگوں کو ایک بہت بڑی اور خوشی کی خبر سنانے کے لیے یہاں اکٹھا کیا ہے. خوشی کی خبر؟ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے. ہاں بھائی تم لوگ بھی سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے. بابا جان اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر بتائیں، دیر کس بات کی ہے؟ سب لوگ آ چکے ہیں. ہاں ضرور، ایک کام میں دیر کیسی؟ ارحام بیٹا تم ذرا یہاں میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ. جی دادا جان. ارحام اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے دادا جان کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا. اب جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس علاقے کی سرداری کئی نسلوں سے ہمارے خاندان ہی کرتا آ رہا ہے. یہ نسل در نسل چلتی آ رہی ہے اور اب جبکہ میرا پوتا جوان ہو گیا ہے اور اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ سب کچھ سنبھال سکے تو میں یہ سب کچھ اپنے پوتے کو سونپنا چاہتا ہوں. کیونکہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، اسی لیے اس علاقے کی سرداری میں اپنے پوتے ارحام کو سونپنا چاہتا ہوں. میں نے علاقے کے لوگوں سے بھی اس بارے میں بات کی ہے. سب لوگ اس بات پر بے حد خوش ہیں کہ ان کا نیا سردار ارحام ہوگا. دادا جان کی بات سن کر جہاں بہت سارے لوگ خوش تھے وہیں کچھ لوگوں کے چہرے مرجھا گئے تھے. لیکن دادا جان آپ کے ہوتے ہوئے بھلا ارحام یہ سب کچھ کیسے سنبھال سکتا ہے؟ آپ ہیں نا، آپ سنبھال رہے ہیں تو پھر اس سب کی کیا ہی ضرورت ہے؟ جی بابا جان ارحام بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. جب آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی ارحام کا شہر میں اپنا کاروبار ہے، وہ سنبھالے گا یا پھر یہاں کے معاملات دیکھے گا؟ مراد صاحب سے بھی جب رہا نہ گیا تو انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ دی. مراد مجھے تمہارے مشورے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں یہ میں اچھے سے جانتا ہوں. اگر یہ میں نے فیصلہ کیا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، کیونکہ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میرے بعد کوئی اس علاقے کی سرداری سنبھالنے کے قابل ہے تو وہ ہے ارحام. ارحام کیا تم اپنے دادا کی خواہش کے لیے ان کا فیصلہ قبول نہیں کرو گے؟ دادا جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھلا آج سے پہلے میں نے کبھی آپ کے کسی فیصلے سے انکار کیا ہے؟ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا
مجھے منظور ہے. میں تو بس یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کی موجودگی میں کیسے یہ سب کچھ سنبھال سکتا ہوں. تو بس پھر طے ہو گیا. آج سے ٹھیک 2 دن بعد ہم اپنے پورے علاقے کے سامنے اپنے بڑے پوتے ارحام کو یہ سرداری سونپ دیں گے. ارحام، ہمیں آپ سے بہت ساری امیدیں ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری امیدوں پر ضرور پورا اتریں گے. جی دادا جان، آپ جیسے کہیں گے ویسا ہی ہوگا. بہت بہت مبارک ہو ارحام. 2 دن بعد تم ہمارے نئے سردار جو بننے والے ہو. مراد صاحب نے کھڑے ہو کر چہرے پر مسکراہٹ سجا کر ارحام کو مبارکباد دی تھی. ارے چاچو، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سردار تو میں باقی لوگوں کے لیے ہوں گا نا، آپ کے لیے تو میں وہی ارحام ہی ہوں. ارحام نے بھی آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا تھا اور مبارکباد وصول کی تھی. تھوڑی دیر مزید اسی طرح گفتگو ہونے کے بعد سب لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے تھے. سردار سراج کے 2 بیٹے تھے. بڑے بیٹے فراز احمد جبکہ چھوٹے بیٹے مراد احمد. فراز احمد کا ایک ہی بیٹا تھا ارحام، اور مراد احمد کا بھی ایک ہی بیٹا تھا کاشف. 2 بیٹوں کے علاوہ سراج صاحب کی ایک بیٹی بھی تھی، حرم، جس کی شادی انہوں نے حرم کی مرضی سے کی تھی. لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی جب ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو ان کی سسرال والوں نے انہیں گھر سے نکال دیا، اور سردار سراج احمد نے اپنی اکلوتی بیٹی اور اپنی نواسی کو سیرے سے لگا لیا. ان کے بڑے بیٹے فراز اور ان کی بیگم کو تو حرم بیگم اور چاندنی کے اس گھر میں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ دونوں اس گھر کا فرد ہی سمجھتے تھے. لیکن چھوٹے بیٹے مراد اور ان کی بیگم، انہیں اس بات پر کافی اعتراض تھے. لیکن سراج احمد کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کرنا پڑتا تھا. سراج احمد نے اپنی سرداری اپنے بڑے بیٹے فراز احمد کو سونپی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی تحمل مزاج قسم کے اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والے انسان تھے. لیکن پھر کچھ سال پہلے ان کی اچانک موت نے سب کچھ بدل دیا. اس وقت ارحام چھوٹا تھا، اس لیے سراج احمد نے اپنے علاقے کی سرداری دوبارہ سے خود سنبھال لی، کیونکہ انہیں اپنے چھوٹے بیٹے صرف مراد پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا. وہ آگے سے ان کا بیٹا کاشف، وہ بھی اپنے باپ پر ہی گیا تھا. دولت کے نشے میں رہنے والے بنا کہا انصاف کی بات کرتے ہیں. کاشف بھی اپنے باپ مراد کی طرح بگڑا ہوا اور خود غرضی تھا. یہی وجہ تھی کہ سراج احمد نے اس علاقے کی سرداری ارحام کو سونپنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ارحام بہت ہی سلجھا ہوا، سمجھدار اور نرم دل تھا اور ہر چیز کو سنبھالنے والا تھا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا. آپ کے باپ نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ناانصافی کی تھی، آپ کا حق مارا تھا، اور اب اپنے لاڈلے پوتے کو سرداری سونپ کر ہمارے بیٹے کا حق مار رہے ہیں. اور مجھے تو آپ کی سمجھ ہی نہیں آتی، وہاں کچھ کیوں نہیں بول سکتے؟ اپنے لیے تو آپ نہیں بولے، کم از کم اپنے بیٹے کے حق کے لیے تو بولتے. خاموشی سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے، اوپر سے اپنے لاڈلے بھتیجے کو مبارکباد دے دی. کیا کہنے مراد صاحب آپ کے، آپ نے ساری زندگی میرے اس گھر کی ملازمہ بن کر گزار دی، اب میرا بیٹا بھی ان کا ملازم بن کر آئے گا. عشرت بیگم کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا. وہ جب سے کمرے میں آئی تھی اسی طرح اپنے شوہر کو باتیں سنا رہی تھی. بس بھی کر دو عشرت، کیا کرتا میں؟ ہاں، اپنے باپ کے ساتھ لڑتا؟ بتاؤ مجھے. ہاں لڑتے، اپنے بیٹے کے حق کے لیے لڑتے، آواز اٹھاتے. ہاں تم تو جیسے مانتی ہو نا، بابا جان کو کبھی اپنا فیصلہ نہیں بدلتے. اگر میں ان سے اس بات پر بحث کرتا، لڑتا جگڑتا، سرداری ملنا تو دور کی بات ہے، بلکہ وہ ہمیں اس حویلی سے بھی اٹھا کر باہر پھینک دیتے. اور تمہارے بیٹے نے کون سے اچھے کارنامے کیے ہیں آج تک جو اس کی خاطر میں اپنے باپ سے لڑتا؟ کتنا سمجھایا تھا میں نے تمہیں کہ اس کی اچھی تربیت کرو، بابا جان کی نظروں میں اسے اچھا بنا، تاکہ کل کو بابا صاحب خود بخود سرداری اسے سونپ دے. لیکن نہیں، تم تو میری کوئی بات ہی نہیں مانتی، اور نہ ہی تمہارے اس نکمے اور آوارہ بیٹے نے میری کوئی بات مانی ہے. اب ہماری بہتری اسی میں ہے کہ خاموشی کے ساتھ بابا جان کے اس فیصلے کو قبول کر لیں. اسی میں ہمارا فائدہ ہے. خاموشی سے جس طرح پہلے اس گھر میں رہتے رہے ہیں اسی طرح رہیں. ویسے بھی اس گھر میں آخر کو کس چیز کی کمی ہے؟ شروع سے تم اپنی مرضی کرتے آئی ہو، بابی نے کبھی تم پر کوئی حکم نہیں چلایا، تو پھر تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ سکون سے رہو، عیش کرو. مراد صاحب، آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ پہلے کی بات اور تھی، ہر عورت آپ کی بھابی جیسی نہیں ہوتی. اب کل کو اگر ارحام کی شادی ہو گئی
اور اس کی بیوی نے آتے گھر پر اپنا قبضہ جما لیا تو پھر ہماری حیثیت یہاں کیا رہ جائے گی؟ وہ تو ہمیں اس گھر کا ملازم بنا کر رکھ دیں گے۔ عشرت بیگم جو کہ ابھی ہوا نہیں اس کے بارے میں سوچ کر نہ تو اپنا دماغ خراب کرے اور نہ ہی میرا۔ ابھی جو ہو رہا ہے نا ہونے دے، باقی بات کا بعد میں دیکھیں گے۔ آپ ایسا ہونے دے سکتے ہیں لیکن میں نہیں۔ پہلے بھی آپ کے باپ نے اپنے بڑے بیٹے کو سرداری سونپ کر ہمارا حق مارا تھا، لیکن اس بار میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اپنے بیٹے کے حق کے لیے میں لڑوں گی اور مجھے جس بھی حد تک جانا پڑا میں جاؤں گی، لیکن اس ارحام کو تو کبھی بھی یہاں کا سردار نہیں بننے دوں گی۔ مراد احمد نے سر اٹھا کر اپنی بیگم کو دیکھا تھا، جانے کیا سوچ رہی تھی۔ تمہیں جو بھی کرنا ہے نا تم کرو، لیکن اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی جس کی وجہ سے مجھے سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا تو پھر میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ مراد کا غصہ دیکھا تو عشرت بیگم پہلے تو ڈر گئی تھی، لیکن پھر اپنے ڈر کو سنبھالتے ہوئے بولی، ارے آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے جانتے نہیں ہیں؟ میں پکا کام کروں گی، اب دیکھیے گا ایسے چال چلو گی کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، اور آپ خود بھی میری تعریف کے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ مراد احمد ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ پیچھے عشرت بیگم نے اپنا شیطانی دماغ چلانا شروع کر دیا تھا کہ اب آگے انہیں کیا کرنا چاہیے کہ جس سے وہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو سکے۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت بہت زیادہ خوش ہوں، آپ ہمارے نئے سردار بن جائیں گے۔ اس سے زیادہ بلا خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ اس کے بعد آپ زیادہ حویلی میں ہی رہا کریں گے۔ تمہیں خوشی میرے سردار بننے کی ہے یا پھر میری حویلی میں رہنے کی؟ ارحام نے حیرت سے چاندنی کو دیکھا تھا جو کل سے اسی طرح خوش تھی۔ دونوں چیزوں کی خوشی ہے، آپ کے سردار بننے کی بھی اور اس بات کی بھی کہ اس کے بعد آپ حویلی میں ہی رہیں گے۔ اچھا جی، تو یہ بات ہے۔ جی بالکل، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے باہر لے کر جائیں گے، اور اب آپ تو سردار بھی بننے والے ہیں، تو اس خوشی میں اب میں زیادہ شاپنگ کروں گی۔ ہاں ہاں بالکل، میں نے وعدہ کیا تھا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم باہر چلتے ہیں، جتنی مرضی چیزیں خرید لینا۔ چلیں ٹھیک ہے، بس میں 5 منٹ میں جلدی سے تیار ہو کر آتی ہوں۔ چاندنی نے خوشی خوشی اپنا وہ ڈریس نکالا تھا جسے سب سے زیادہ پسند تھا، اور وہ تیار ہونے چلی گئی تھی۔ یہ تم اتنا بن ٹھن کر کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ او مامانی، میں ارحام کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ چاندنی اپنے کمرے سے نکلی جب سامنے سے آتی عشرت بیگم نے اسے دیکھ لیا تھا اور اسے سر تا پیر تک گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی، ارے یہ ارحام کیا ہوتا ہے؟ بھائی کہا کرو اسے، بڑا ہے تم سے، اور یہ تم کیا اتنا تیار ہو کر بن تھن کر اس کے ساتھ باہر نکل جاتی ہو؟ کوئی شرم حیا لحاظ تمہیں ہے بھی کہ نہیں؟ یا پھر اپنی ماں کی طرح بے شرمی ہو؟ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا تھا، پہلے اس کے ساتھ چکر چلایا اور شادی کر لی، اور بعد میں بھی پاس آئی، اور پھر دونوں ماں بیٹی آ کر ہمارے سر پر مسلط ہو گئی۔ اب تمہارے بھی چال چلن بالکل اپنی ماں جیسے ہی ہے۔ کل کو اگلے گھر جاؤ گی تو وہ بھی یہ سب دیکھ کر گھر واپس بھیج دیں گے۔ ممانی، آپ نے مجھے جو بھی کہنا ہے کہیے، لیکن اماں سائیں کے بارے میں کچھ بھی مت کہیے گا۔ اچھا، تو اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں؟ جو سچ ہے میں تو وہی کہہ رہی ہوں۔ ایسے تو یہ بات تمہاری ماں کو تمہیں سمجھانی چاہیے تھی، لیکن خیر وہ تو خود ایسی ہے، تمہیں کیا سمجھائے گی؟ تیری بات مانو تو اپنے مستقبل کا سوچو۔ اس طرح کے چال چلن اچھے نہیں ہوتے، اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم اس حویلی کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ عشرت بیگم اپنی ساری نفرت اور غصہ چاندنی پر نکال رہی تھی، اور وہ بس خاموشی سے ان کی ہر بات برداشت کرتی آنسو بہا رہی تھی۔ یہ آپ کس طرح سے بات کر رہی ہیں چچی جان؟ آپ میری بڑی ہیں، اسی لیے میں آپ کا لحاظ کر جاتا ہوں، ورنہ جس قسم کے الفاظ آپ استعمال کرتی ہیں ان کا جواب دینا مجھے اچھے طریقے سے آتا ہے۔ آج کے بعد چاندنی سے دور رہے گا، اور خبردار آپ نے آج کے بعد چاندنی یا پھر پھوپھو کے بارے میں کچھ بھی الٹی سیدھی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چلو چاندنی۔ ارحام جو باہر کافی دیر سے چاندنی کا انتظار کر رہا تھا، جب وہ نہ آئی تو وہ خود ہی اندر آ گیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ عشرت بیگم چاندنی سے کس طرح بات کر رہی ہیں، اس نے آتے ہی بنا کوئی لحاظ کیے انہیں ان کی اہمیت بتا دی تھی، اور چاندنی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ بڑا آیا مجھے بتانے والا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اس کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کرتی، دیکھتے ہیں
آخر کو کب تک اس کی چلتی ہے اس حویلی میں۔ عشرت بیگم نفرت سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اچھا اب رونا تو بند کرو، تمہیں میں نے پہلے بھی کتنی بار سمجھایا کہ چچی جان کی باتوں کو دل پر نہ لیا کرو، وہ تو کچھ بھی کہتی رہتی ہے۔ ارحام، وہ مجھ سے اور اماں صحیح سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ چاندنی کے سوال پر ارحام نے گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا، جو کہ اپنے آنسو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے پوچھ رہی تھی، پاگل لڑکی، تم سے کس نے کہہ دیا کہ وہ تم سے اور پھپھو جان سے نفرت کرتی ہے؟ بس تھوڑی غصے والی ہے، اس لیے کسی بات پر انہیں غصہ آ جاتا ہے اور انہیں تمہیں ڈانٹ دیتے ہیں۔ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں ارحام، آپ نہیں جانتے کہ وہ مجھ سے اور اماں سعید سے نفرت کرتی ہے۔ میں اتنی چھوٹی بچی نہیں ہوں کہ ان کے لہجے میں چھپی نفرت کو محسوس نہ کر سکوں۔ وہ بار بار میرے سامنے اماں سعید کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتی ہیں، انہیں برا کہتی ہیں، اور مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ چاندنی، تم کیوں ان باتوں کو اپنے ذہن پر سوار کرتی ہو؟ بھول جاؤ ساری باتوں کو۔ کون کیا کہتا ہے، تمہیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور میں ہوں نا، اب تو ویسے بھی میں زیادہ وقت یہی رہا کروں گا حویلی میں، اس لیے تمہیں نہ تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا، اور جب تک میں ہوں کوئی بھی پھپھو جان پر اور تم پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کبھی بھی اماں سعید اور میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ چاندنی، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا بچپن سے لے کر اب تک میں نے تمہاری حفاظت نہیں کی، تمہارا خیال نہیں رکھا، پھپھو جان کو عزت نہیں دلائی؟ ایسی بات نہیں ہے، میں مانتی ہوں آپ کی اور دادا جان کی وجہ سے میں اور اماں سعید حویلی میں عزت سے رہ رہے ہیں، ورنہ عشرت ممانی اور مراد ماموں تو کبھی بھی ہمیں اس حویلی میں نہ رہنے دیتے۔ تو بس پھر فکر کس بات کی ہے؟ میں اور دادا سعید ابھی بھی تم لوگوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ہی رہیں گے۔ چلو اب اپنا موڈ اچھا کرو، کیونکہ ہم نے آج بہت ساری شاپنگ کرنی ہے۔ چاندنی نے بھی مسکرا کر ارحام کی طرف دیکھا تھا، ساری باتوں کو بھول کر پہلے کی طرح اس سے بات کرنے میں مگن ہو گئی تھی۔ لالا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں کتنا خوش ہوں۔ مجھے اماں سعید نے اس بارے میں بتایا تو مجھ سے رہا ہی نہیں گیا، میں فوراً آپ سے ملنے کے لیے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ کاشف ارحام کے گلے لگتے ہوئے اسے مبارکباد دینے لگا۔ ارحام نے بھی اسے گلے لگایا تھا اور اس کی مبارکباد وصول کی تھی۔ آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ اچھا ہوا کہ اماں سعید نے بتا دیا اور میں آج ہی حویلی پہنچ گیا، ورنہ میں تو کل کا فنکشن مس کر گیا تھا۔ کل حویلی میں بہت بڑا فنکشن رکھا گیا ہے، اسی فنکشن میں ہی سردار سراج نے اپنے پوتے کو سرداری کے عہدے پر فائز کرنا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے لگا تم اپنے کسی ضروری کام کی وجہ سے گئے ہو، تو تمہیں ڈسٹرب کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ ارے لالا، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے لیے بڑا آپ سے زیادہ ضروری کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا چھوڑے ان سب باتوں کو، میں نے اس خوشی میں آپ کے لیے ایک پارٹی رکھی ہے۔ آج کی رات کا تھوڑا وقت ہمیں بھی دے دے، میرے سارے دوست پہنچ چکے ہیں، بس آپ کا انتظار ہے، اس لیے میں آپ کو خود لینے کے لیے آیا ہوں۔ کاشف، اس کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے ایک بہت ضروری کام کرنا ہے آفس کا۔ کیا یار لالا، میں نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا، اتنے انتظامات کیے، اور اب آپ انکار کر رہے ہیں؟ میرے دوست کیا سوچیں گے؟ لیکن ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو… ارے نہیں، میں نے انکار کب کیا ہے؟ تم نے اتنی محبت سے سب کچھ کیا ہے تو بھلا میں کیسے نہ آؤں گا؟ لیکن صرف 1 گھنٹے کے لیے، کیونکہ مجھے بہت سارا کام دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے لالا، کوئی بات نہیں، 1 گھنٹہ بھی کافی ہوگا، بس آپ آ جائیں، چاہے 10 منٹ کے لیے ہی آئیں۔ کاشف دوبارہ سے ارحام کے گلے لگا تھا۔ تھینک یو سو مچ لالا، آپ نے میری بات مان لی، اب جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں، میں نیچے ہی بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہا ہوں، پھر دونوں ہی ساتھ نکلیں گے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم چلو، بس میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ماشاءاللہ، میرے بچوں کو کسی کی نظر نہ لگے، دونوں بھائی کتنے ہی خوش لگ رہے ہیں۔ عشرت بیگم آگے بڑھی اور دونوں کو ہی پیار کرنے لگی۔ ارحام تو آج انہیں دیکھ کر ہی حیران تھا۔ ارے ارحام بیٹا، اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں بھی تو تمہاری ماں ہی ہوں نا۔ جی چچی جان، چلے بھائی، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں چلو۔ وہ دونوں حویلی سے نکل گئے تھے اور ان کا رخ ڈیرے کی طرف تھا، جہاں پر کاشف نے ارحام کے لیے پارٹی کا ارینجمنٹ کیا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا تھا،
کاشف بہت بہت شکریہ، تم نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا۔ ارے لالا، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ میں بھی تو آپ کا چھوٹا بھائی ہوں نا، اور بھائی کی خوشی میں بھائی خوش نہیں ہوگا تو پھر کس کی خوشی میں ہوگا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب تم اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرو، اور مجھے آفس کا ایک بہت ضروری کام کرنا ہے، اس لیے میں نکلتا ہوں۔ جی لالا، آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ ارے نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے دوستوں کو وقت دو، میں چلا جاؤں گا۔ ارحام جب وہاں سے نکلا اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، اس کا سر بھی بھاری بھاری ہو رہا تھا، آنکھوں میں عجیب سی نیند اتر رہی تھی۔ ایسا تو کبھی میرے ساتھ پہلے نہیں ہوا۔ جیسے تیسے کر کے وہ گاڑی چلا کر گھر پہنچا اور آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ ارے چاندنی، کہاں جا رہی ہو؟ تم ادھر آؤ، میری بات سنو۔ چاندنی تو سونے کی تیاری کر رہی تھی، کچن میں اپنے لیے پانی لینے آئی جب وہاں پر عشرت بیگم پہلے سے ہی موجود تھی۔ جی ممانی جان، اور ہم ابھی باہر سے آیا ہے، کاشف کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کاشف نے اس کے لیے ایک پارٹی جو رکھی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آیا، کہہ رہا تھا کہ میرے سر میں درد ہے، مجھے چائے بنا کر دے دے۔ میں نے چائے بنا دی ہے، لیکن تمہارے ماموں مجھے بلا رہے ہیں، شاید کوئی ضروری بات ہے۔ تم ایسا کرو کہ چائے ارحام کو دے آؤ، جاؤ شاباش۔ چاندنی کو ان کا اتنا نرم رویہ دیکھ کر ہی حیرت ہوئی تھی، لیکن ان کے رویے کو نظر انداز کرتے اس نے چائے کا کپ پکڑ لیا تھا اور ارحام کی کمرے کی جانب چل پڑی۔ دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ اسے کافی شرمندگی کی ہوئی، کیونکہ سامنے ارحام اپنی شرٹ اٹھا کر صوفے پر بیٹھا تھا اور اپنا سر پیچھے صوفے کے ساتھ لگایا تھا، جب وہ چاندنی کو دیکھ بھی نہیں پایا تھا۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، کیا میں یہیں سے واپس چلی جاؤں؟ لیکن نہیں، ممانی جان نے بتایا تھا کہ ان کے سر میں شدید درد ہے۔ میں چائے دیے بغیر چلی گئی کہ ان کی سر کا درد کیسے ٹھیک ہوگا؟ ملازم بھی سب جا چکے ہیں، تو پھر انہیں چائے دینے کون آئے گا؟ اب اگر آ ہی گئی ہوں تو ہمت کر کے چائے رکھ کر ہی چلی جاتی۔ اپنی طرح سے وہ سب کچھ سوچ کر چاندنی آگے بڑھی تھی۔ ارحام، چائے لے لے۔ اپنے پاس سے کسی کی آواز سن کر ارحام فوراً سیدھا ہوا، اور اس سے پہلے کہ چاندنی چائے ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے جاتی، ارحام نے ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہوں؟ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ نا۔ ارحام اتنا کہہ کر اس پر جھکا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں ارحام؟ پلیز چھوڑیں، مجھے کیا ہو گیا آپ کو؟ چپ چپ رہو، کچھ مت کہو۔ ارحام نے سختی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اس کے چہرے پر دوبارہ سے چپ کیا، جب چاندنی اپنے آپ کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن ارحام اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ چاندنی کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ارحام اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ روتی رہی، اس کی منتیں کرتی رہی، لیکن وہ تو جیسے کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ چاندنی اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ بھلا کیسے ارحام جیسے مرد کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ کوئی یہاں اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اس شخص کو اس پر رحم آیا تھا جسے وہ اپنا سمجھتی تھی، جس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا، لیکن آج خود اسے تکلیف دے رہا تھا، اور وہ بھی ایسی تکلیف جس نے اس کی پوری زندگی برباد کر دی تھی۔ ارحام پوری رات اپنی منمانیاں کرتا رہا، اسے کچھ بھی ہوش نہیں تھا کہ کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ چاندنی بے بس مجبور بنی پوری رات اس کی شدتوں کو سہتی رہی۔ آج وہ ٹوٹ گئی تھی، اس کا مان ٹوٹ گیا تھا، اس کی محبت نفرت میں بدل گئی تھی۔ ہر رشتے سے، یہاں تک کہ محبت سے بھی اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ اپنے لاڈلے پوتے کو سزا نہیں دیں گے تو پھر یہ آپ کی ناانصافی ہوگی بابا جان۔ میں مانتی ہوں کہ مجھے کبھی بھی چاندنی اور حرم پسند نہیں رہی ہے، اور ان کا اس حویلی میں رہنا بھی مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں بھی ایک عورت ہوں، ایک عورت کے درد کو سمجھ سکتی ہوں۔ چاندنی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، ارحام نے کیا، وہ ناقابل معافی ہے، اسے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ عشرت بیگم کو تو موقع مل گیا تھا، وہ جو چاہتی یہی تھی کہ کسی طرح سے ارحام کے خلاف انہیں کوئی بات ملے اور وہ اس کو استعمال کرتے اس کے خلاف بولے۔ سب لوگ بڑے سے ہال سے کمرے میں جمع تھے، دادا جان سربراہی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، باقی سب بھی وہی موجود تھے، جبکہ حرم بیگم چاندنی کو اپنے ساتھ لگائے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، جو کہ مسلسل رونے میں مصروف تھی۔ ارحام بھی وہی موجود تھا، اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے، وہ کیسے خود پر کنٹرول کھو سکتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا،
وہ سب کو بتانا چاہتا تھا کہ رات کو کچھ تو ایسا ہوا تھا جو کہ ٹھیک نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اور یہ سب کچھ ہو گیا، ورنہ وہ کبھی بھی چاندنی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بلکہ چاندنی کیا، وہ کبھی بھی کسی بھی لڑکی کے ساتھ یہ سب کرنے سے پہلے مرنا پسند کرتا۔ مگر یہاں پر تو سچ اسی کو مانا جاتا ہے جو دکھائی دے رہا ہے، اور حقیقت یہی تھی کہ ارحام نے چاندنی کا ریپ کیا تھا۔ ابا جان، آپ اپنی اس پوتے کو سرداری سونپنا چاہتے ہیں جس نے گھر کی عزت نیلام کر دی، اور اگر یہ سردار بن گیا تو اس علاقے میں کوئی بھی لڑکی محفوظ نہیں رہے گی۔ ساری زندگی آپ مجھے میرے بیٹے کے نکمے ہونے کے تانے دیتے رہے، لیکن میرا بیٹا جیسا بھی ہے کم از کم اس نے گھر کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ وہ بچپن سے چاندنی کے ساتھ اس گھر میں رہ رہا ہے، لیکن کبھی بھی اس نے چاندنی کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا جو آپ کے لاڈلے نے حرکت کی ہے۔ دادا جان خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ابا جان، اب آپ خاموش ہونے کا وقت نہیں ہے، بلکہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ ارحام، تم نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، سب کچھ سب کے سامنے ہے۔ اب تم اس بات سے مکر بھی نہیں سکتے کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ تم نے اپنے ہی گھر کی عزت کو نیلام کیا ہے، اور اس کے لیے ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ تمہاری سزا حرم اور چاندنی ہی طے کریں گے، وہ تمہیں جو بھی سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ دادا جان اپنا فیصلہ سنا کر چپ ہو گئے تھے، جبکہ ارحام سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ بولو چاندنی بیٹا، تم اپنے مجرم کو کیا سزا دینا چاہتی ہو؟ حرم، تم بتاؤ، تم اپنی بیٹی کے مجرم کو کیا سزا دینا چاہتے ہو؟ ابا جان، میں مجبور ماں کسی کو کیا سزا دوں گی؟ میرے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں۔ آپ کو جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ ارحام نے کرب اور اذیت سے اپنی پھپھو کی جانب دیکھا تھا، جو اپنی جان سے زیادہ بھی اسے پیاری تھی۔ ان کی ذرا سی تکلیف پر وہ تڑپ جاتا تھا، اور آج ان کی وجہ سے اس قدر اذیت میں تھی۔ چاندنی بیٹا، تم بتاؤ۔ دادا جان، ان سے کہے کہ یہاں سے چلے جائے، میں انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی، اور دوبارہ کبھی میرے سامنے نہ آئے، کیونکہ میں ان سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ پلیز ان سے کہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے سے چلے جائے، نہیں تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ چاندنی یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ حرم بیگم بھی اس کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ ارحام، آج سے تمہارا اس حویلی اور اس حویلی والوں سے کوئی تعلق لے، میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں، تمہارا ہم سے کوئی تعلق لے، اب دوبارہ کبھی پلٹ کر یہاں مت آنا۔ دادا جان اپنا فیصلہ سنا کر چلے گئے تھے۔ ارحام بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دیکھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس مرتبہ کام پکا کروں گی۔ دیکھا کیسے میں نے اس ارحام کو راستے سے ہٹایا، نہ صرف حویلی سے بلکہ بابا جان نے تو اسے جائیداد سے ہی آگ کر دیا۔ اب سب کچھ ہمارے بیٹے کا ہے، یہ گھر بھی، یہ حویلی بھی، اور یہ سرداری بھی۔ عشرت بیگم کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مراد صاحب کو اس کی بات سمجھ ہی نہیں تھی۔ کچھ نہیں، اب چھوڑے، بس خوشی منائے۔ کاشف کو یہاں کی سرداری مل گئی ہے۔ ارحام کو گئے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ دادا جان اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ نہ تو وہ حویلی کے معاملات میں کچھ کہتے اور نہ ہی کسی سے ملتے تھے۔ حویلی کے معاملات عشرت بیگم نے سنبھال لیے تھے، اور باقی کے سارے معاملات کاشف اور مراد صاحب نے۔ حرم اور چاندنی بھی اپنے کمرے تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ چاندنی، تمہیں جانا ہوگا ارحام کے ساتھ، ورنہ تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ حرم بیگم فیصلہ سناتی ہی بولی، آپ مجھے مار دے ماں صاحب، میں اس کے ساتھ رخصت نہیں ہو سکتی۔ وہ قاتل ہے، میری معصومیت کا، کم عمری کی محبت کا فائدہ اٹھایا اس نے، میں کبھی نہیں بھول سکتی وہ سب۔ چاندنی سرخ چہرہ لیے گورائی تھی۔ تم کانٹریکٹ سائن کر چکی ہو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، چاہو تو 2 کروڑ بڑھ دو اور آزاد ہو جاؤ، اور حساب کا پکا ہے، کسی توڑ بھی نہیں چھوڑے گا۔ حرم بیگم اس کی اٹل ارادوں سے آگاہ کرتی جانے لگی کہ نظر سرد نظروں والے ارحام سے ٹکرائی۔ چاندنی نے 1 ہفتہ پہلے ہی کسی شخص سے نکاح کیا تھا، کیونکہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس کے دادا جان کافی بیمار تھے اور شہر کے ہسپتال میں تھے۔ جب کاشف نے اور عشرت بیگم نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، مراد اس وقت حویلی میں موجود نہیں تھے۔ جب بھی چاندنی نے بنا کچھ کہے، سوچے سمجھے بنا کچھ جانے ایک شخص سے نکاح کا فیصلہ کر لیا تھا، جسے وہ جانتی تک نہ تھی۔ یہ کانٹریکٹ میرج تھی۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ چاندنی کو 2 سال تک
اس رشتے کو نبھانا ہوگا۔ چاندنی خاموشی سے مان گئی، اور اس وقت وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ارحام ہے، مگر اس بات کا اندازہ اسے اب ہوا تھا، اور ارحام اسے لینے حویلی آیا تھا تو جانے سے انکار کر رہی تھی۔ یہ سوچتے ہی وہ غصے سے پاگل ہو گئی تھی کہ وہ شخص جس سے اس نے کانٹریکٹ میرج کا کیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارحام تھا۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ وہ شخص آپ ہے تو میں کبھی بھی یہ نکاح نہ کرتی۔ ابھی اسی وقت اس نکاح کو ختم کر کے مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ کانٹریکٹ کے مطابق تم 2 کروڑ مجھے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا، اور اگر تم 2 کروڑ نہیں دے سکتی تو 2 سالوں کے لیے تمہیں میری بیوی بن کر رہنا ہوگا۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے صرف 10 منٹ ہے، کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ارحام اپنی بات کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا بلکہ اپنا ضروری سامان لینے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اماں سائی، اس سے اچھا ہے کہ میں اپنی جان لے لوں، لیکن اس شخص کے ساتھ میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ چاندنی کچن کی طرف بھاگی تھی، حرم بیگم بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ چاندنی، رک جاؤ، میری بات سنو، ایسا کچھ مت کرنا، اور کچھ نہ صحیح تو اپنی بوڑھی ماں کی طرف دیکھو، تمہارے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ رک جاؤ میری بچی، ایسا کچھ مت کرو۔ نہیں اماں سائی، مجھے مر جانے دے، مجھے تو اسی وقت مر جانا چاہیے تھا جب اس شخص نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ چاندنی چھری اٹھا کر اپنی کلائی پر چلانے ہی والی تھی جب کسی نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنی جلدی میں کیا ہے مرنے کی؟ پہلے میرے ساتھ حساب تو برابر کر لو۔ جب تک تم اپنا کانٹریکٹ پورا نہیں کر دیتی تم اپنی جان بھی نہیں لے سکتی، اور دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، اور نہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارحام نے چھری اس کے ہاتھ سے کھینچ کر دور پھینکی تھی۔ آپ سے برا ویسے بھی کوئی ہے بھی نہیں، اور نہ ہی ہوگا۔ یہ تو تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا اچھا اور کتنا برا ہوں۔ اب اگر تمہارے ڈرامے ختم ہو گئے ہوں تو مجھے بتا کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے، میرے 2 کروڑ مجھے دے رہی ہو یا پھر میرے ساتھ چل رہی ہو؟ چاندنی بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا میری بچی، میری فکر مت کرنا، میں بالکل ٹھیک ہے، تم بس اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ آخرکار چاندنی ارحام کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ حرم بیگم اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی اور اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کو اس طرح رخصت کریں گی، لیکن شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ اپنی ماں سے مل کر چاندنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور ارحام نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ارحام اسے اپنے شہر والے گھر میں لے آیا تھا۔ ان دونوں کو یہاں آئے 2 دن گزر گئے تھے، لیکن چاندنی نے ارحام سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ الگ کمرے میں رہتی تھی اور پورا دن کمرے میں ہی گزار دیتی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیوں، میں تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں اگر اس گھر میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق یہاں رہوں گی، اور آپ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ ارحام کو اپنے کمرے میں دیکھ چاندنی کو پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ چاندنی، میں یہاں صرف تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا ہم بیٹھ کر آرام سے بات کر سکتے ہیں؟ بات کرنے کے ہمارے بیچ کیا کچھ باقی رہا ہے؟ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ چاندنی، 1 مرتبہ میری بات تو سنو۔ دیکھو، جو کچھ بھی تب ہوا تھا اس میں میری غلطی نہیں تھی، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن پھر بھی اگر تم مجھے قصوروار سمجھتی ہو تو مجھے معاف کر دو، مجھے ایک موقع دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ کیا کہا؟ آپ کی غلطی نہیں تھی؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی غلطی نہیں تھی؟ باقی غلطی آپ کی نہیں تھی، غلطی میری تھی۔ میں نے آپ پر خود سے زیادہ بھروسہ کیا، آپ سے محبت کی، میری یہی غلطی تھی جس کی سزا مجھے آج مل رہی ہے۔ اور کیا کہا؟ آپ کو ایک موقع دو؟ اس وقت کیوں آپ کو میں نظر نہ آئی جب میں روتی رہی، آپ کی منت کرتی رہی؟ لیکن آپ نے ابھی کیا کہا؟ اب سب کچھ ٹھیک کر دیں گے؟ تو بتائیں کیسے ٹھیک کریں گے؟ کیا آپ میری عزت واپس لا سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے، میری اماں سائی کے ساتھ جو ظلم ہوا کیا اس کا مداوع ہو سکتا ہے؟ میں نے اور میری ماں نے جو تکلیف برداشت کی اس کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ میری معصومیت ختم ہوگی، میری زندگی تباہ ہوگی، کیا اس سب کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟
कुछ भी ठीक नहीं होगा और ये सब कुछ बिगाड़ने वाले आप खुद हैं। नफरत है मुझे आपसे, शदीद नफरत, इतनी नफरत कि मैंने आज तक कभी किसी से नहीं की। चले जाएं मेरी आंखों के सामने से, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। अरहाम जानता था कि चांदनी इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानेगी, लेकिन वो ये भी नहीं जानता था कि इसका रद्देमल इतना शदीद होगा। उसे तो वो कोई पागल लड़की लग रही थी, कोई जिनोनी जो बस दीवानों की तरह बोले जा रही थी। अरहाम को अंदाजा भी नहीं था कि जो कुछ भी हुआ था जिसे चांदनी के ज़हन पर कितना बड़ा असर डाला था। लेकिन आज उसकी हालत देख उसे एक मर्तबा फिर खुद पर गुस्सा आया था। बिना कुछ कहे खामोशी से कमरे से निकल गया, मगर अपने पीछे से चांदनी की सिसकियां उसे सुनाई दे रही थी। उस दिन के बाद अरहान और चांदनी में कोई बात नहीं थी। अरहाम खुद भी उससे दूर रहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से चांदनी को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि वो पहले भी उसे बहुत तकलीफ दे चुका था। उसने तो ये निकाह भी इस तकलीफ का अजाला करने के लिए किया था, चांदनी को अपना नाम देने के लिए किया था, ताकि कोई उस पर उंगली ना उठाए। लेकिन वो तो उसके साथ रहते हुए ज्यादा तकलीफ में थी, और यही बात अरहाम को लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चांदनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप दूर रहें मुझसे। अरहाम कल रात से देख रहा था कि चांदनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसे लगा कि शायद उसका वहम है। मगर आज सुबह किचन में नाश्ता बनाते हुए भी चांदनी ने अपना सर थाम रखा था। जब अचानक से वो गिरने लगी, इससे पहले कि वो गिरती, अरहाम किचन में आ गया था और इसे देखते ही उसकी फौरन उसकी तरफ बढ़ा और गिरने से पहले ही थाम चुका था। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार आ रहा है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, पागल लड़की? ये कौन सा तरीका होता है? नाराजगी अपनी जगह, लेकिन अपना ख्याल तो रखा करो। मैं अपना ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रख सकती हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। जानता हूँ तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, मैं बस इस जिंदगी में तुम्हारा साथ चाहता। चलो उठो, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने से बुखार से मैं मर नहीं जाऊंगी। जो लड़की आप जैसी इंसान की दरिंदगी सहने के बावजूद भी जिंदा रह सकती है, इतने से बुखार से उसको कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। बस कर दो चांदनी, बहुत हुआ। मैं तुमसे नरमी से बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे मुंह में जो भी आएगा और तुम वो बोलती चली जाओगी। क्यों, बुरा लग रहा है अपने बारे में ये सब सुनकर? मैंने क्या गलत कहा? ठीक ही तो कह रही हूँ, क्या नहीं है आप रेपिस्ट? चांदनी, बस। गुस्से में अरहाम का हाथ उठ गया था और एक जोरदार थप्पड़ चांदनी के चेहरे पर निशान छोड़ गया। वो जो पहले ही अपने दुखते सर को संभालते हुए किचन में मौजूद थी, अरहाम का थप्पड़ कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? वो वही नीचे गिर गई और अरहाम को लगा अभी वो खुद भी उठ जाएगी। लेकिन जब थोड़ी देर इसी तरह गुजरी और इसी तरह वो जमीन पर पड़ी रही, तो अरहाम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इसीलिए उसने फौरन से उसे नीचे बैठ के चांदनी को जमीन से उठाया। तो ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए कि उसके सर से खून बह रहा था। नीचे गिरने की वजह से टेबल का कोना शायद उसके सर पर लगा था। अरहाम तो उसकी हालत देखकर जैसे खुद भी पागल हो गया। वो जल्दी से चांदनी को उठाकर अपने कमरे में लाया और उसे बिस्तर पर लेटाते उसने डॉक्टर को कॉल की। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चांदनी की पट्टी करके जा चुकी थी और दवाई भी दे गई थी। अरहाम उसके पास ही कमरे में बैठा हुआ था और उसके उठने का इंतजार कर रहा था। 2 घंटे बाद कहीं जाकर उसने आंखें खोली थी और वो उठकर बैठ गई। अरहाम उसे उठता हुआ देख उसके पास आकर बैठ गया था। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? सर में दर्द तो नहीं हो रहा ना ज्यादा? दर्द देने वाले को ये नहीं पूछना चाहिए कि दर्द कितना है। चांदनी ने बेरुखी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मेरा मकसद हरगिज भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं था, लेकिन जो अल्फाज तुमने इस्तेमाल किए थे ना, तो सुनकर मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। कब मेरा हाथ उठ गया मुझे पता ही नहीं चला। अरहाम वाकई अपनी गलती पर शर्मिंदा था। वाकई आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपके साथ कोई गलत और नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे? मैंने वही कहा जो आपने किया। उस वक्त ये सब कुछ करते आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, और आज आपको ये अल्फाज अपने लिए गैर मुनासिब लगते हैं। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये सब किसी ने जानबूझकर किया है, पर मैं उस शख्स को बहुत जल्दी बेनकाब भी करूंगा
میں مانتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جتنی سارے واقعات سے انجان تم تھی نا، اتنا ہی میں بھی تھا۔ اگر تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے تو غلط میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ دادا جان جو ہمیشہ مجھے اپنا فخر کہتے تھے، کس طرح انہوں نے مجھ سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ کیا تم میری تکلیف کو سمجھ سکتی ہو؟ تمہیں صرف یہ لگتا ہے کہ اس واقعے کے بعد صرف تم تکلیف لے آؤ، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ میں کس تکلیف سے گزرا ہوں۔ لیکن اگر پھر بھی تم مجھے قصوروار سمجھتی ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک دن میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے ضرور آؤں گا۔ تم اگر یہاں نہیں رہنا چاہتے تو اپنی تیاری کر لو، میں آج شام کو ہی تمہیں حویلی واپس چھوڑاؤں گا۔ ارحام اپنی بات کہہ کر وہاں سے اٹھا تھا اور باہر کی جانب چل پڑا، لیکن جانے سے پہلے وہ دوبارہ سے واپس بیٹھا۔ اپنا خیال رکھنا اور یہ دوا ٹائم پر لے لینا، یہ کہتے وہ مزید وہاں نہیں رکا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے چاندنی حیرت سے اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں واقعی میں چاندنی کو ایک تکلیف، ایک کرب دکھائی دیا تھا، مان ٹوٹنے کی تکلیف، کچھ کھو جانے کی تکلیف۔ تو کیا وہ سچ میں سچ کہہ رہا تھا؟ کیا واقعی میں وہ کسی سازش کا شکار ہوا تھا؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، ایسا کہہ رہے ہیں۔ میں نے ان کی کتنی منتیں کی تھی، انہیں ایک بار بھی مجھ پر ترس نہیں آیا۔ وہ ظالم ہے، جھوٹے ہے، دھوکے باز ہے، ریپسٹ ہے، اور میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گی اور نہ ہی انہیں بھولنے دوں گی۔ چاندنی دکھتے سر کے ساتھ بستر سے اٹھی تھی اور اس نے اپنا سارا سامان باندھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ خود بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ آرام اسے حویلی واپس چھوڑ آیا تھا اور یہاں اسے اپنے ساتھ لانے کا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ چاندنی سے بات کرے گا، اسے سمجھائے گا، اپنے اور اس کے درمیان کی غلط فہمی کو دور کرے گا۔ لیکن چاندنی کا رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ برے سے برا ہوتا جا رہا تھا۔ ارحام سمجھ چکا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گی، اسی لیے اس نے اسے واپس بھیجنا ہی بہتر سمجھا تھا، اور اب اسے سوچ لیا تھا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے گا اور سارے ثبوت لے کر جائے گا تاکہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکے۔ اسے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، اسے اگر فرق پڑتا تھا تو چاندنی سے پڑتا تھا، جو اس پر بھروسہ نہیں کر رہی تھی، اور اپنے دادا جان سے پڑتا تھا، جن کی آنکھوں میں ہمیشہ اس نے اپنے لیے مان دیکھا تھا۔ اسے دولت جائیداد سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن وہ اپنا کھویا ہوا مان واپس پانا چاہتا تھا۔ میں کیوں سوچ رہی ہوں ان کے بارے میں؟ میرا دل یہ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا کہ مجھے ان سے نفرت ہے؟ نفرت کرتی ہوں میں ان سے۔ انہوں نے میری زندگی برباد کی ہے، مجھے اور اماں سائی کو کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ پھر بھی یہ دل کیوں ان کے لیے فکر مند ہوتا ہے؟ کیوں ان کے بارے میں سوچتا ہے؟ کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر کوئی اور مجھ سے یہ کہتا تو میں کبھی بھی اس کی بات پر بھروسہ نہ کرتی، لیکن جو کچھ خود انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، میں کیسے اس بات کو فراموش کر دوں؟ کیسے اس بات کو نظر انداز کر دوں؟ چاندنی جب سے وہاں سے واپس آئی تھی، اسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ بار بار ارحام کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آتا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو میری جان؟ جب سے وہاں سے ہو کر آئی ہو اسی طرح گمسم رہنے لگی ہو، آخر ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ کیا ارحام نے تمہیں وہاں کچھ کہا تھا؟ حرم بیگم جو ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے پریشان رہتی تھی، اس وقت اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی نرمی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں اماں سائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ جب سے تم وہاں سے آئی ہو الجھی سی لگ رہی ہو، اپنی اماں کو بھی نہیں بتاؤ گی تو کیا بات ہے؟ چاندنی اب اٹھ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ اماں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بے قصور ہے، انہوں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، ان کے ساتھ بھی دھوکا ہوا ہے اور انہیں پھنسایا گیا ہے۔ جتنی زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے نا، اتنی ناانصافی ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ جو نظر آ رہا ہے وہ پورا سچ نہیں ہے اماں۔ آخر سچ کیا ہے میں جاننا چاہتی ہوں۔ میرا دل یہ ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتا کہ وہ میرے مجرم ہے۔ اماں، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میری جان، تم صبر کرو اور انتظار کرو، وقت ہر چیز کا ازالہ کر دیتا ہے اور ہر چیز کی حقیقت سامنے لے آتا ہے۔ اگر ارحام واقعی میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بے گناہی ضرور سب کے سامنے لے آئیں گے۔ تم بس اس وقت کا انتظار کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ جو بھی ہو تم دونوں کے حق میں بہتر ہو۔
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हवेली में कदम रखने की? दादा जान ने खुद तुम्हें इस हवेली से निकाला था, भूल गए? उन्होंने तुम्हें अपनी जायदाद से भी आग कर दिया, तो फिर अब किस नाते और किस मुंह से यहाँ आए हो? अरहाम, जिसने कहा था कि वो ठीक 1 महीने बाद आएगा, और वो अपनी बात का पक्का निकला था। ठीक 1 महीने बाद वो हवेली वापस आया था। जब उसे देखते ही काशिफ भड़क उठा। इतनी भी क्या जल्दी है छोटे भाई मुझे यहाँ से भेजने की? अभी थोड़ा सा इंतजार कर लो, चला जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ जरूरी काम करने दो। वो कर लो। कौन सा काम? तुम अपना सामान पिछली मर्तबा जब आए थे तो ले गए थे, अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। इशरत बेगम भी आगे बढ़ी थी। मेरी प्यारी चची जान, मेरा यहाँ पर क्या कुछ है और क्या नहीं, अभी थोड़ी देर में आप सबको पता चल जाएगा। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? अब ये कौन सी नई चाल चलने के लिए आए हो? पहले क्या तुमने कम हवेली वालों की रुसवाई की है जो अब कोई नया तमाशा लगाने आए हो? चचा जान, आप तो खामोश ही रहे। मैं तो इस तमाशे का इंजाम तक पहुंचाने आया हूँ जो आपकी बीवी और आपके बेटे ने लगाया था। अरहाम की बात सुनकर इशरत बेगम और काशिफ का तो रंग उड़ गया था। ये क्या कह रहे हो? तुम कौन सा तमाशा हमने लगाया? इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा इंतजार कर ले, सब कुछ पता चल जाएगा। दादाजान भी सरबराही कुर्सी पर आकर बैठ गए थे और हॉल नुमा कमरे में घर के सभी लोग मौजूद थे। अरहाम ने सारे सबूत दादा के सामने पेश किए थे। दादाजान, मैं मानता हूँ कि उस रात मुझसे गलती हुई और जो कुछ भी हो वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। इसके पीछे कसूरवार कोई और है, और ये सब कुछ चच्ची जान और काशिफ ने मिलकर किया है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि मैं इस इलाके का नया सरदार बनूं, और बस वो किसी भी तरह कुछ भी करके मुझे यहाँ से हटाना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने घटिया खेल खेला, और अब इसमें घटिया खेल में चांदनी का इस्तेमाल किया। उस रात जब मैं काशिफ के साथ उस पार्टी में गया था तो इसने मेरे लिए रखी थी जहाँ, वहां पर वापसी पर उसने मुझे जूस पिलाया था। उस जूस में उसने ऐसी दवा मिलाई थी कि इंसान अपने ऊपर कंट्रोल खो देता है, और एक समझदार बाशूर इंसान भी वैशी बन जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, और ऊपर से चची जान ने जानबूझकर उस रात चांदनी को मेरे कमरे में भेजा चाय देने के लिए, जबकि मैंने तो उनसे चाय मांगी ही नहीं थी। ये सब उनकी प्लानिंग थी कि मैंने चांदनी को देखते ही अपना कंट्रोल खो दूंगा और वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। लेकिन अब उनकी हकीकत सबके सामने आ चुकी है। इशरत बेगम और काशिफ तो हका बका एक दूसरे को देख रहे थे। ये सब कुछ झूठ है पापा साईं, ये इल्जाम लगा रहा है हम पर, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बदकिरदारी को छुपाने के लिए, कि मुझ पर और मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहा है। बस कर दे चची जान, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। ये सारे सबूत यहाँ पर मौजूद है, ये सारी हवेली की रिकॉर्डिंग, जब आपने जानबूझकर चांदनी को मेरे कमरे में भेजा था, जब आप काशिफ के साथ मिलकर मेरे खिलाफ की घटिया प्लान बना रही थी, सब इसमें मौजूद है। और ये डेरे की रिकॉर्डिंग उस दिन की है जिस दिन काशिफ ने मेरे लिए पार्टी रखी थी, और उसमें बासानी में दिखा जा सकता है कि किस तरह काशिफ जूस में दवाई मिलाकर मेरे पास लाया था और इसे जबरदस्ती मुझे वो जूस पिलाया था। और अब आप खुद ही अपना जुर्म कबूल करेंगे या उसके लिए मुझे कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा? बाबा साईं, हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते थे, बस जाने अनजाने में गलती हो गई। आपको अल्लाह का वास्ते हमें माफ कर दे। इशरत और काशिफ को जब लगा कि उन दोनों के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा, तो वो दोनों ही सरदार सिराज के कदमों में गिरकर रहम की भीख मांगने लगे थे। हम चांदनी से भी माफी मांग लेंगे, अरहाम से भी माफी मांगेंगे, बस आप हमें माफ कर दे। सारी हकीकत जानकर चांदनी के तो पैरों के नीचे से ही जमीन निकल गई थी। उसका दिल ठीक कहता था कि अरहाम वाकई उसका मुजरिम भी था, लेकिन उसने उसे क्या कुछ नहीं कहा था, और वो बेकसूर होते हुए भी उसकी हर बात को सहता गया, जबकि ज्यादती तो अरहाम के साथ भी हुई थी। सबके सामने उसे रुस्वा किया गया था, उसके किरदार पर उंगली उठाई गई थी। तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है और नाकाबिले माफी है। तुम लोगों ने ना सिर्फ एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाया, बल्कि तुम लोगों की वजह से एक ऐसा गुनाह हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मेरी मासूम बच्ची के दामन पर और इसके किरदार पर जो दाग लगा है
तुम लोगों की वजह से। उसके लिए मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा, जैसा कि मैंने अरहाम के साथ किया था। इसे जायदाद से आग कर दिया था और हवेली से निकाल दिया था। अब जबकि वो बेकसूर साबित हो गया है और कसूरवार तुम लोग हो, तो इसी सजा के मुस्तहिक हो तुम लोग भी। काशिफ को मैंने अपनी सारी जायदाद से आग किया और इसे सरदारी का ओहदा भी वापस लेता हूँ, और आज से तुम लोगों का इस हवेली से कोई ताल्लुक नहीं। जिन लोगों ने इस हवेली की इज्जत को नीलाम किया, वो इस हवेली में रहने के हकदार नहीं है। तुम दोनों अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो। शाम तक तुम दोनों में से कोई भी मुझे यहाँ पर दिखाई न दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादा जान, प्लीज एक मौका दे दे, माफ कर दे। अरहाम भाई, आप कहे ना कि हमें माफ कर दे। चांदनी, तुम भी कहो हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दे। इशरत और काशिफ दोनों कभी अरहाम के कदमों में गिरते तो कभी चांदनी के, लेकिन कोई भी उन्हें माफ करने के लिए तैयार ही नहीं था। सब लोग उनसे चेहरा मोड़कर अपने अपने कमरों में चले गए थे। क्या कहा था मैंने तुमसे, कितना समझाया था कि कोई भी ऐसी हरकत मत करना कि जिसकी वजह से इस हवेली में रहने से भी जाए। वही हुआ जिसका डर था। अपनी बेवकूफी कुफी की वजह से ये घर और ये जायदाद, इसमें थोड़ा बहुत जो हिस्सा था ना, वो भी गया। अब कहाँ जाएंगे? दर दर की ठोकरें खाएंगे हम लोग। कितने ऐश और सुकून से इस हवेली में जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन नहीं, तुम माँ बेटे पर तो सरदारी लेने का जुनून सवार था। ले ली सरदारी, हो गया शौक पूरा। सारी जिंदगी इशरत बेगम तुमने इस हवेली में ऐश की गुजारी है। किसी ने तुम्हें किस चीज के लिए रोक टोक नहीं की, लेकिन तुम्हें तो ऐश की जिंदगी भी हजम ना हो। जरूरत क्या थी इतना घटिया खेल खेलने की? और अब जो तुम लोगों ने किया है ना, उसकी सजा भी तुम दोनों ही भुगतो। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अपना सामान समेटो और यहाँ से निकल जाओ। मुराद, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। मैंने अपनी सारी जिंदगी आपको दी है। आप कैसे मुझे और काशिफ को यहाँ से निकाल सकते हैं? हाँ तो क्या करूं? तुम लोगों की गलती के साथ सजा खुद भी भुगतूं और ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से तुम लोगों के साथ चल पड़ो और वहां जाकर दर दर की ठोकरें खाऊं? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। और गलती तुम दोनों ने की है तो सजा भी भुगतो। मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना। इशरत बेगम तो अपने शौहर के तेवर देखकर ही हैरान थी, जिसके शौहर को हर गलती बात पर उन्होंने उसका साथ दिया था। आज वही शौहर उन्हें अकेला छोड़कर एक तरफ हो गया था। और आज इशरत बेगम को ये बात समझ आ गई थी कि दौलत के सामने कोई रिश्ता अहमियत नहीं रखता। वो दोनों हवेली से जा चुके थे, क्योंकि जानते थे कि अगर यहाँ रहे तो सरदार सराज के कहर से उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये भी अच्छा था कि उन्होंने उनको इतनी आसानी से जाने की इजाजत दे दी थी। बेटा, कब तक इस तरह बैठी रहोगी? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। किस्मत ने यही लिखा था। अब तो अरहाम की बेगुनाही भी साबित हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो और पुरानी सारी बातों को भूल जाओ। कब तक इस तरह तुम लोग अलग अलग जिंदगी गुजारोगे? वो मुझे पसंद नहीं करते। मैंने उन्हें क्या कुछ नहीं कहा। वो मुझे उन सब के लिए माफ नहीं करेंगे। मैं अरहाम को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कभी भी तुम्हें इस बात की सजा नहीं देगा। वो सिर्फ इस वजह से दूर है क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसके साथ ये रिश्ता नहीं निभाना चाहती। अगर तुम अपनी रजामंदी जाहिर करोगी तो मुझे यकीन है कि वो भी इसमें तुम्हारा साथ देगा। अम्मा साईं, क्या आपको वाकई लगता है कि वो मेरा साथ चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो उसने तुमसे निकाह किया था, तुम्हें इज्जत और तहफ्फुज देने के लिए। अब तुम भी पुरानी सारी बातों को भूलकर अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। आज हवेली में जश्न का समा था, क्योंकि आज अरहाम सरदार के ओहदे पर फाइज हुआ था। सब लोग मुबारकबाद दे रहे थे। दादा जान की खुशी की भी कोई इंतहा न थी। उनका पोता, उनका गुरूर जो वापस लौट आया था। उन्हें तो पहले ही अरहाम पर यकीन था, लेकिन सबको दिखाने के लिए उन्होंने उसे सजा सुनाई थी। लेकिन वो जानते थे कि अरहाम बहुत जल्द असल मुजरिमों को सामने ले आएगा। पूरा दिन इसी तरह मसरूफियत में गुजरा। जब रात को वो थका हारा अपने कमरे में आया तो सामने का मंजर देखकर वो हैरान हो गया। सामने ही चांदनी सुर्ख रंग की खूबसूरत साड़ी पहनकर अच्छे तरीके से तैयार होकर उसके इंतजार में खड़ी थी। एक लम्हे के लिए तो उसे लगा कि शायद वो किसी गलत कमरे में आ गया है, लेकिन ये कमरा तो उसी का था। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्यों? क्यों, मैं आपके कमरे में नहीं आ सकती क्या? ऐसे भी ये कमरा मेरा भी है। अच्छा, तो बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें? अरहाम,
میں جانتی ہوں میں نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے، لیکن میں نے بھی سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ آپ پلیز مجھے اس کے لیے معاف کر دیں۔ میں اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ میری جان، میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا، لیکن صرف تم سے اس لیے دور تھا کہ شاید تم میرا ساتھ نہیں چاہتی۔ لیکن اب جب کہ تم خود اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی ہو تو بھلا مجھے اس بات پر کوئی اعتراض کیوں ہوگا؟ ارحام نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ چاندنی نے بھی پرانی ساری باتیں بھول کر ارحام کو تھام لیا تھا۔ آج وہ دونوں خوش تھے اور اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔